हमरा के दरो दीवार को हिला दो। जिस खेत से मैसर न हो दैका को रोजी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। मैं इसके बाद नेशनल अवामी पार्टी के सदर जनाब सरदार लियाकत याद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब लियाकत याद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम खैगला के पीरो जवां, बाग गैरत, बाशऊर दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, दस्ते कातिल में है बंदूक, खुदा खैर करे। लहू छलने के है आसार, खुदा खैर करे। वो जिनका दावा है कि वीरानों को संवारा है हमने, उन्हीं से पूछिए कि बस्तियां उजाड़ी हैं किसने। दोस्तों, साथियों, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मसाइल आपके सामने हैं और इन सारे मसाइल पे अपने अपने अंदाज में जो दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, वो भी सामने है। मुझसे पेशरो मेरे दोस्तों ने बात की, हमें अब कुछ डिफरेंट अंदाज में बात करूंगा। मुझे अवाम से शिकायत नहीं, मैं नहीं समझता कि अवाम कोई ज्यादती करती है, बल्कि हम जो लोग सियासत करते हैं, जो सियासी जमातें हैं, गलती हमारी है। हम लोगों को एक तो ये उम्मीद नहीं दिलवा सके कि वो अपना वक्त अगर निकालेंगे तो उनका मसला हल हो। वो एक अरसे से लेके हमारी तहरीकों का हिस्सा बनते हैं और आखिर में मायूसी का शिकार होकर वापस चले जाते हैं। मैं आज भी वसूख के साथ कहता हूं कि मैं आज सारे लोगों से ये अपील करूं कि चलो मेरे साथ रावला कोट, हम आटा सस्ता करा के वापस आएंगे, एक आदमी यहाँ नहीं रुकेगा। लेकिन रावला कोट में जाके मैं ये कहूं कि फिलहाल कुछ नहीं हो सकता तो आप मायूस होके वापस आओ। ये तवील लड़ाई है, थोड़ी थकन वाली लड़ाई है, थोड़ी इस्तकामत वाली लड़ाई। मसला ये है कि मसला हल हो सकता है, लेकिन उसके लिए हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। हमारा जिन हुक्मरानों से वास्ता है वो महज एक दो एहतजाजों से नहीं मानते, और माने भी क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर हमने इनकी बात मानी तो हमें अपनी मराद छोड़नी पड़ेगी, हमें अपने हिस्से में से कुछ इनको देना पड़ेगा। तो कौन आदमी आराम से अपने हिस्से से किसी को कोई देना चाहते हैं? लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, लोग कहते हैं मसाइल बहुत हैं, लोग कहते हैं हुकूमतें क्या करें। मैं कहता हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हुक्मरानों के अखराजात में कमी महसूस होती। अगर ऐसी बात होती तो वो नई नई गाड़ियां ना खरीदते। अगर ऐसी बात होती तो नई नई बिल्डिंगें ना बनाते। अगर ऐसी बात होती तो वो अपनी मराद में इजाफा ना करते। इसका मतलब यह है कि वसाइल मौजूद हैं, पैसों का मसला नहीं है, तकसीम गैर मुनसिफाना। आपको और मुझे देना नहीं चाहते, आपके और मेरे हिस्से में कुछ रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम एक जगह पे बैठ गए हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में कमिश्नर ऑफिस का मेन दरवाजा बंद करके उसके सामने बैठ गए। हम अपनी इस एहतजाज को आहिस्ता आहिस्ता फैला रहे हैं। हम आने वाले वक्तों में कहीं का पुल बंद करेंगे। हम आने वाले वक्तों में मुमकिन है कि आपसे ये गुजारिश करें कि एक दिन के लिए खाईकला में मुकम्मल तौर पे धरना दे के बैठ जाएंगे, पूरा एक दिन यहीं पे लगाएंगे। हम आपको यहाँ से रावला कोट नहीं, यहीं पे बैठाएंगे, सारे लोग बैठ जाएंगे। हम पानीवाले में बैठ जाएंगे, हम सारी जगहों पे बैठ जाएंगे। हम इनसे गुजारिश करेंगे, हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दो बातें कर रहे हैं। हमने सारे अपने मुतालबात छोड़ दिए हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या चाहते क्या। हमने सारी बातें छोड़ दी। हमने उनसे हुक्मरानों से दो डिमांडें की। हम ये कह रहे हैं कि जो गलगित बल्तिस्तान को जिस रेट पे आटा दे रहे हो उस रेट पे हमें भी, क्योंकि गलगित बल्तिस्तान को जो आटा मिल रहा है, जिस रेट पे मिल रहा है, वो कोई इन पे आसान नहीं हो रहा है। वो बुनियादी तौर पे ये एम्बुलेंस को प्लीज थोड़ा हमें रास्ता दे दें, कोई इमरजेंसी होगी, एम्बुलेंस को आप रास्ता दे दीजिए। हम समझते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि पड़ोस में जनाजा भी है। मैं मुख्तसर करूंगा। एक तो ये हम ये कहते हैं, और आपको पता है हमारी इंतजामिया से बात हुई, हमारी हुक्मरानों से बात हुई। मैंने उनसे कहा
اگر آپ نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو سستا آٹا دے رہے ہو، اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اس کی وجہ وہاں کی کوئی اسٹریٹجک حیثیت ہے، وہاں کی کوئی دفاعی حالت ہے، تو مجھے اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، انہوں نے احتجاج کیا، وہ روڈوں پہ نکلے، انہوں نے دباؤ ڈالا، اس کے نتیجے میں آپ نے گھٹنا ٹیکا۔ آپ کو ابھی کل کی بات ہے، کل یہاں پہ آئل ٹینکر ایسوسی ایشن نے 1 دن کی ہڑتال کی ہے۔ ٹینکر ایسوسی ایشن چند لوگوں کا ایک ایسوسی ایشن ہے، رات کو حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں۔ ہم لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن ہم چونکہ منظم نہیں ہیں اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ریٹ پہ ہمیں آٹا دو۔ دوسری بات، بجلی ہم 300 کی استعمال کر رہے ہیں، پہلی بات ہے ہمیں مفت ملنی چاہیے، نہیں ہم کہتے ہیں مفت نہیں دیں۔ 300 روپے کی بجلی استعمال کر رہے ہیں، ہمیں 1400 روپے کا بل مت۔ یہ جو ٹیکسیز آپ نے لگائے ہوئے ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ہم 300 کی استعمال کریں گے، 300 بل دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 300 کی بجلی استعمال کریں اور 1500 روپے ٹیکس، یہ ممکن نہیں۔ ہم تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری روڈیں چلنے کے قابل نہیں ہیں، ان روڈوں پہ گاڑیاں نہیں چلا سکتی ہیں، ان روڈوں پہ ٹرانسپورٹ چلا کے 2 وقت کی روٹی نہیں ادا کی جاتی، نہیں کھائی جا سکتی ہے۔ روڈوں کی حالت بہتر کرو، جب تک ہمیں ٹیکسیز پہ چھوٹ دو، کوئی گاڑی والے سے آپ ٹیکس مت دو۔ جبکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روڈ ٹیکس میں اضافہ کریں گے، ہر گاڑی سے ٹیکس دیں۔ یہ بنیادی مطالبات کے لیے ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آج پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، میں حکمرانوں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہم سردی میں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مسئلہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے ضرور، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو پھر تکلیفیں تمہیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی، اور تم بہت نرم و نازک ہو، تم تکلیفیں برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ہم رولے کھلے سے لوگ ہیں، ہم چلا لیں گے، تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روبرو کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، مت ہمیں آزمائش میں ڈالو، مت دیوار سے لگاؤ، مت ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کرو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کو اندھیروں میں ہم آپ کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے، ہم جیلوں کے لیے تیار ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ رات کے اندھیرے میں ہمیں مار دو گے، ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو، ڈرو اس وقت سے کہ ہم اپنے دھرنے کو تیزی نوٹ کی طرف لے جائیں، ڈرو اس وقت سے۔ اور جس دن ہم کنٹرول لائن کی طرف چلے گئے تم نہیں سنبھال پاؤ گے، جس دن ہم وہاں بیٹھ گئے تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم ٹماٹر منگاؤ، تم کیلا منگاؤ، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تم محب وطن۔ پھر ہم بھی کسی سے آٹا منگوا سکتے ہیں، پھر ہمیں بھی کسی سے یہ کہنا پڑے گا کہ دے دو ہمیں آٹا، پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، گزارش کر رہے ہیں، علاج نہیں دے رہے ہو، روزگار نہیں دے رہے ہو، جینا نہیں دینا چاہتے ہو، مرنے پہ ہم تیار ہو کے آگے ہیں، جینے کا حق سامراج نے چھین لیا ہے، اٹھو مرنے کا حق استعمال کرو۔ میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، ہم بغیر مقصد کے واپس نہیں آئیں گے، یہ بات طے ہوگا، نہیں ہوگا۔ ہم ناکام اگر ہوں گے تو پھر جیلوں میں جا کے ناکام ہوں گے، ہم ناکام ہوں گے تو تھانوں میں جا کے ناکام ہوں گے، بیٹھ جائیں گے، لیٹ جائیں گے، کمپرومائز کر کے واپس نہیں آئیں گے، یہ بات ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی مطالبات ہیں، یہ کوئی مطالبے ہیں؟ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ایک چیز مانگتا ہوں، آپ کہتے ہو یار یہ نہیں دی جا سکتی، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تم اس کو دے رہے ہو، مجھے کیوں نہیں دے سکتے ہو؟ تو میں جب آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ تم گلگت بلتستان کے لوگوں کو، وہ بھی متنازع ہیں، ان کو جس ریٹ پہ آٹا دے رہے ہو اس ریٹ پہ مجھے دو۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگوں کو 200 روپیہ مہینے کا بل ملتا ہے بجلی کا، ان کو بنیادی ضرورتوں پہ سبسیڈائز کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے لوگ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، نہیں سنتے ہو، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ہندوستان کا نریندر مودی 60,000 کروڑ روپیہ لے کے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے پاس گیا، 60,000 کروڑ روپے کا پیکیج لے کے گیا کہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جوتے پہ مارتے ہیں تمہارا 60,000 کروڑ، نہیں چاہیے تمہارا 60,000 کروڑ، ہمیں آزادی چاہیے۔
ہم ابھی حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرے سارے دریا چوری کر لیے ہیں. میں کہتا ہوں منگلا تم کھاؤ, اولار تم کھاؤ, نیلم جیلم تم کھاؤ, گلپور تو مجھے دے دو, جاگرا تو مجھے دے دو. میرے جاگرا سے, میرے گلپور سے, میری چھوٹی ندی نالوں سے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے. تم 1300 میگا واٹ بجلی منگلے کے کھا جاؤ. تم 750 میگا واٹ بجلی اولار سے کھا جاؤ. تم 1100 میگا واٹ بجلی نیلم جیسم سے کھا جاؤ. لیکن تم چھوٹی چھوٹی ندی نالوں سے نکلنے والی بجلی تو مجھے دو, اور وہ بھی نہیں کہتا مفت ہو. حالانکہ تم نے معاہدہ کیا تھا جب تم نے منگلا ڈیم بنایا تھا, وہ معاہدہ ہمارے پاس موجود ہے. اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ میرپور کو مفت بجلی دیں گے, باقی آزاد کشمیر کو عام نارمل ریٹ پہ ہم بجلی دیں گے. نہیں دیا تم نے. تمہارے ملتان کے اندر تمہارا ٹینکر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. اس ٹینکر کے نتیجے میں پانی, وہاں سے تیل لیک ہوتا ہے. ملتان کے لوگ تیل چوری کرتے ہوئے وہاں پہ آگ لگ جاتی ہے, وہاں لوگ مرتے ہیں, ان کو 30 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے فی کس. چلے میں غلام ہوں, میں آپ کے زیر کنٹرول ہوں, میں برابری کا درجہ نہیں رکھتا ہوں, لیکن مجھے 20 لاکھ تو دو. تم اپنے لوگوں کو 30 لاکھ دیتے ہو. میں تمہاری غلطیوں کی وجہ سے میرے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, میرے بچے مر جاتے ہیں. تم 3 لاکھ خیرات میں دیتے ہو, مجھے تزلیل کر کے دیتے ہو. تم اسپتال میں جا کے میرے بچوں کو دیکھنے پہ تیار نہیں ہو. ایک حکمرانوں کی کلاس ہے جن کا مسئلہ ہی نہیں ہے, جن کو آٹے دال کا بھاؤ نہیں پتا کہ کیا بک رہا ہے. آج ہمارا آدمی صبح نکلتا ہے, یہاں پہنچتا ہے, پریشانی کے عالم میں یہاں پہ گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی ایک دکان پہ, کبھی دوسری دکان پہ. ابھی جس طرح ہمارا ایک محنت کش مکھن یہاں پہ کہہ رہا تھا, یہی باتیں ہیں, یہی حالات ہیں. اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں, 2 چیزوں پہ آپ کے پاس ہم آئے ہیں. میں نے کہا ہے راولہ کوٹ میں بیٹھ کے, میں نے ان سے کہا ہے آج آپ لوگوں سے ہم یہ مینڈیٹ لے کے حکام والا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چند لوگ نہیں ہیں. ہم ان سے بتانا چاہتے ہیں ہم بھی کوئی علاقہ رکھتے ہیں, ہم بھی کوئی برادریاں رکھتے ہیں, ہم بھی کوئی رشتے اور ناطے رکھتے ہیں. تنہائی میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے عوام کی قوت ہے. ہمیں اگر مجبور کر کے وہاں سے رات کے اندھیرے میں اٹھایا گیا تو پھر یہاں لوگ نکلیں گے, یہ میرا یقین ہے. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں. میرا کوئی چرس کا کاروبار نہیں. کل ASP صاحب آئے, کہنے لگے بات کرو. میں نے کہا ASP صاحب آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے, کیا کبھی ہم نے کوئی فون کیا کہ ہمارا مسئلہ ہے؟ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کوئی چرس تھوڑے ہی بیچتے ہیں, ہم کوئی 2 نمبر دھندے تھوڑے ہی کرتے ہیں. ہم ایک عوامی مسائل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گلگت کے ریٹ پہ ہمیں آٹا دے دو, آپ ٹیکسی ختم کر دو, ہم بغیر مذاکرات کے اٹھ کے گھر چلے جائیں, کوئی ہمارا مسئلہ نہیں. لیکن اس کے لیے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, میں انتظامیہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اوپر تک بات پہنچاؤ. یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے, یہ بات بھی وضاحت کر دوں. لوگ کہتے ہیں کمشنر کے پاس کیا اختیارات ہیں, وہاں جا کے کیوں بیٹھ گئے. میں نے صاحب سے مجھے کہنے لگا کہ کمشنر کے پاس کیوں بیٹھے ہو. میں نے کہا مظفر آباد چلتے ہیں. کہ اللہ مظفر آباد والوں کے پاس کون سے اختیارات ہیں. میں نے کہا اسلام آباد. کہنے لگا اسلام آباد والوں کے پاس کون سے اختیارات ہیں, یہ تو IMF اور ورلڈ بینک نے مہنگائی کی ہوئی ہے. میں نے کہا میں واشنگٹن نہیں جا سکتا, میں ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے نہیں جا سکتا, میں IMF کے دفتر کے سامنے نہیں جا سکتا, میری استطاعت نہیں ہے. میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں وہیں پہ پہنچ. میں راولہ کوٹ میں پہنچ سکتا تھا, وہاں پہنچ گیا. میں تھیکالے کے لوگوں کو زیادہ مجبور نہیں کروں گا کہ راولہ کوٹ آ جائے. ہمیں جب ضرورت آئے گی ہم یہیں بیٹھ جائیں گے, 1 دن کے لیے, 1 دن لیں گے آپ سے. 1 دن کا دھرنا, اتنا تاریخی دھرنا کریں گے کہ دور تک آواز جائے. 1 دن تائیں کے پل سے لے کے اس روڈ پہ جمع غفیر کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. 1 دن گوئینالا روڈ پہ بیٹھیں گے. 1 دن آگے ہجیرے کی طرف بیٹھیں گے. نہیں سنا تو یہ سارے لوگ لے کے 33 نوٹ کی طرف چلیں. پھر وہاں کا دھرنا ہضم نہیں ہوگا. اس وقت سے ڈرو. اس لیے گزارش کرنا چاہتا ہوں
یہ پروپیگنڈا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کمشنر کے پاس جا کے میں نے کوئی زمین الاٹ نہیں کروانی ہے کمشنر سے, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کمشنر آزاد کشمیر میں یہاں پہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا افسر ہے, ظاہر ہے اس کے سامنے بیٹھ کے ہم اپنی بات کو اوپر تک پہنچا رہے ہیں. اس کے ذریعے سے اس کو کہتے ہیں تم ایڈوکیسی کرو, تم ہماری وکالت کرو, ہماری بات اوپر پہنچاؤ. تم مجھ سے انسانیہ نے کہا کہ ہم کیا کریں, ہم نے کہا تم کیا نہیں کر سکتے ہو, تم روزانہ ہمارے ٹیکسز کی بنیاد پہ آتے ہو, جہاں پہ آ کے اپنے دفتروں میں بیٹھتے ہو, مزے کرتے ہو, عیاشیاں کرتے ہو. غریب آدمی درخواست لے کے آتا ہے, تمہارا چپراسی دھکے مارتا ہے, تم ان کی بات سننے پہ تیار نہیں ہو. تم کب لوگوں میں نکل کے تم نے مہینے میں کون سی کھلی تجاری کر کے لوگوں سے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم اپنے لیول کے کام تم کب کرتے ہو؟ تو ہم اگر تم کرتے تو ہم یہ مجبور نہ ہوتے. تم یہ نہیں پوچھتے ہو کہ شہروں میں ریٹ کیا ہے, تم نہیں پوچھتے ہو کہ کیا گلا سڑک سامان یہاں بیچ رہا ہے, تم یہ نہیں پوچھتے ہو کہ برقیات کا محکمہ جو ہے وہ کیا بیچ رہا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, میرے پاس ابھی فہرست کہیں رکھی ہوئی ہے, کنیکشن کے لیے ایک ریٹ ہے, 600 روپے کا ریٹ ہے, آپ کنیکشن کے لیے دیں. جبکہ آپ نیا کنیکشن لینے کے لیے جائیں برقیات کے دفتر میں, آپ سے 20,000 روپیہ لیا جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس دھرنے میں عوامی مسائل کے حوالے سے ہو چکے, کمشنر آفس کے سامنے ہم نے لگایا ہوا ہے. ہم بہت جلدی وہاں پہ عوامی مسائل کے حوالے سے ایک کمیٹی وہاں پہ بیٹھیں گے, روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو سماعت کریں گے اور وہاں سے یہ کہیں گے کہ یہ مسئلہ حل کرو, نہیں تو تمہارے گریبانوں میں ہاتھ ڈالیں گے. ہم نہیں بیٹھنے دیں گے کسی جگہ روڈ پہ. بہت لوٹا ہے ہمیں, بہت ہمارے وسائل کو اتنی بے دردی سے لوٹ کے کھا گئے ہیں. ہماری مدنیات کو, ہمارے جنگلات کو, ہمارے زرعی مواد کو, ہماری بجلی کو, ہماری دریاؤں کو, سب کچھ کھا گئے یہ چور لٹیرے. کوئی نعرے لگایا کرتا تھا کہ چینی چورو, آٹا چورو, ہنتے ساڑا پیچھا چھوڑو. یہ چینی چور, آٹا چور, یہ کفن چور, یہ زکات خور, یہ انہوں نے ہمارے لیے جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بہت جو ہے جنازہ بھی ہے. مجھے آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک تو پیر والے دن سوموار کو ہم پھر راولا کوٹ میں کالج گراؤنڈ سے شہر میں پھر ریلی نکالیں گے, پھر نکلیں گے, پھر جلوس نکالیں گے, شہر میں کھڑے ہو کے پھر ان کو متوجہ کریں گے اور پھر کہیں گے. اس کے بعد پیر کے بعد ہم نیا لایا دیں گے, پھر دیکھیں گے, پھر دھرنے ہم وہاں سے بڑھائیں گے. اور یہ بات خوشائند ہے, آج کوٹلی میں مظاہرہ ہے, آج میرپور میں بھی مظاہرہ ہے. ہم پھر یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں, پارٹی کا ایشو نہیں ہے. ہم نے سب سے گزارش کی ہے, ہم نے چونکہ انیشیٹو لے لیا ہے, ہم دوبارہ ہم اس کی میراث عوام کو دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم پہ آئے, سارے لوگوں کو بلائے. ہم کالے جھنڈے کے ساتھ اس ظلم کے خلاف احتجاج کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. آئیں سارے لوگ مل کے, میں نہیں منع ایجنڈے پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جس وقت تک لوگ آتے, ایک اور بات بھی ہے, یہ عوامی لڑائی ہے. ہم یہاں دھرنا جب دیں گے ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے, ہم لوگوں سے رائے لیں گے, اس کے مطابق چلیں. لیکن ایک بات ہے کہ کمپرومائز نہیں, یہ بھول ہے. ہم آخری سانسوں تک جائیں گے, کیونکہ ہماری سانسیں ویسے بھی چھین لی گئی. ہمیں ہر روز مرنے کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. 505 روپے ہر مہینے میں آپ کا پیٹرول مہنگا ہوگا, بجلی روزانہ مہنگی کریں گے. میں پیٹرول تو سستا نہیں کروا سکتا, لیکن میں بجلی, میرا حق ہے, مجھے بجلی جتنی کنزیوم کرتا ہوں اتنے میں دو. مجھے گلگل بلتستان کے ریت پہ مجھے جو ہٹا دو, میری روڈیں بہتر کرو تاکہ میں سفر کے قابل ہو سکوں. یہ بنیادی مسائل ہیں, ان کے لیے لڑیں گے, آخری ٹائم تک لڑیں گے, اس امید کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ, اس حوصلے کے ساتھ
کہ عوام بلاخر جیتے گی, عوام بلاخر فتح یاب ہوگی. عوام طاقت رکھتی ہے, طاقت کا سر چشمہ ہے. بلاخر جیت عام آدمی کی ہوگی, غریب کی ہوگی, محنت کش کی ہوگی, مزدور کی ہوگی, عام ریڑھی والے کی ہوگی, اس آدمی کی ہوگی جو روزانہ جیتا ہے, روزانہ مرتا ہے. اور ہم ٹھان چکے ہیں اب جی میں ہر ظالم سے ٹکرائیں گے. تم سمجھوتے کی آس رکھو, ہم آگے بڑھتے جائیں گے. شکریہ جی. یہ تھے لیاقت نیاز صاحب, اس مظاہرے کی صدارت کر رہے تھے سردار ذوالفقار صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ کے اندر آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں اور پروگرام کے اختتام کا اعلان بھی کریں. جناب سردار 5 منٹ نہیں بھائی, میں صرف 2 منٹ آپ سے لوں گا. 2 منٹ کی توجہ آپ کی چاہتا ہوں. میں نے پہلے وقت دے دیا تھا جنازے کی وجہ سے, تو انہوں نے کہا کہ شکریہ ادا کرنا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب لوگوں کا شکریہ کہ وہ یہاں پر آئے اور انہوں نے اپنا پارٹیسپیشن دیا. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جیسے کہ لیاقت نیاز صاحب نے بھی یہ کہا کہ لوگوں کی دلچسپی جو ہے اس میں تھوڑی کمی دیکھی گئی. تو یہ بات ذہن نشین خصوصاً کاڈر کو بھی کرنی چاہیے, لیڈر جتنے بھی لیڈران حضرات ہیں, کہ ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یہاں بہت بڑے ایک یعنی ایک نیٹ ورک موجود ہے. جب تک